सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे ज़िंदा कर लिया मैंने। ये वसीम बरेलवी साहब का शेर है और आप सोच रहे होंगे कि इस शेर को यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है। आदाब हाज़रीन, मैं राना सिद्दीकी ज़मा आवाज़ द वॉइस के स्पेशल एडिशन में मैं आज फिर से एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है निकाहनामा। आजकल लड़के और लड़कियाँ पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं और अपने राइट्स के बारे में बहुत अवेयर हो रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि 1980 के दशक में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था निकाह। ये B.R. चोपड़ा की फ़िल्म थी और बेहद पॉपुलर हुई थी। उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से निकाह होता है, यानी कि काजी साहब आए, लड़की ने कबूल किया, लड़के ने कबूल किया, काजी साहब ने पूछा कबूल है, उन्होंने 3 बार कबूल किया और शादी हो गई। और उसके बाद जो भी हुआ, तलाक़ हुआ और जो चीज़ें हुई, इसके पॉपुलर होने से ये हुआ कि सब लोगों को ये मालूम हुआ कि निकाहनामा कोई चीज़ होती है। और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो था 80 का दशक और ये है 2022 का दशक। तो इसमें वो उस ज़माने का निकाहनामा अलग और इस ज़माने का निकाहनामा अलग होने की बातें हो रही हैं, क्योंकि मुसलमान लड़के लड़कियां पढ़ लिख गए हैं, वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो गए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे और हमारे आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान जिनका इस टॉपिक पर एक्सपर्टीज़ है उनको हम लेकर आए हैं। मेरे पहले मेहमान हैं, लखनऊ से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। इनका नाम है AR साहिल। साहिल साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। साहिल साहब ने एक किताब लिखी है निकाह पर, और ये जितना मुझे मालूम हुआ है ये पहली ऐसी किताब है निकाह पर जो सारे निकाह के एस्पेक्ट्स को कवर करती है। और इनकी किताब छपने वाली है जल्दी, इट विल हिट द स्टैंड्स। हमारी दूसरी मेहमान है हलीमा सादिया साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करती हूँ। और हमारी तीसरी मेहमान हैं फिरदौस वानी साहिबा, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले वो लोग जो निकाहनामे के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं उनको छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। साहिल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि करंट डिज़ाइन जो है निकाहनामे का वो क्या है, और पहली बात तो निकाहनामा होता ही क्या है और करंट डिज़ाइन क्या है निकाहनामे का। देखिए, निकाह जो होता है वो निकाह एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जी। जब यही चीज़ें जब ऑन पेपर आ जाती है, ऑन रिटन हो जाता है, तो वही निकाहनामा कहलाता है। और आज का निकाहनामा जो है और आज का निकाहनामा और हजूर के ज़माने का निकाहनामा, दोनों में अगर बारीकी से आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक पॉइंट जो आता है सामने में वो ये आता है कि निकाह में कंडीशन क्या क्या आप लगा सकते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हदीस में या फिर कुरान में ऐसी कोई कंडीशन का जिक्र नहीं है कि जिसे लगाया जाए और किसे नहीं लगाया जाए। एक लाइन में इसको डिस्क्राइब किया गया कि आप जायज़ कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं। अब किसी के लिए सिर्फ 4 कंडीशन की अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो 4 कंडीशन लगाएगा, किसी के लिए अगर 40 कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो वो 40 लगाएगा। शर्त बस इतनी है, वो 4 हो या 40 हो या 400 हो, जायज़ होनी चाहिए, समाजी एतबार से भी और हदीस के एतबार से भी और जज्बात के एतबार से भी। अब जैसे सब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर निकाहनामा में ये कंडीशन लगा दिया जाए, कोई पहले से शादीशुदा है, उसने ये कंडीशन लगा दिया कि आप पहली वाइफ को तलाक दे दें तो मैं आपसे शादी करूंगी, तो इसे जायज़ कंडीशन में नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि आप उनकी जो पहली बीवी है जो ऑलरेडी उनके साथ रह रही है, उनके हक़ के साथ ज्यादती हो रही है, आप उनका हक़ मार रहे हैं एक तरह से, तो ये जायज़ में नहीं आएगा। अगर कोई ये कंडीशन लगाता है कि आप मेरे रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरा निकाह नहीं कर सकते, तो ऐसे इसे जायज़ माना जाएगा। क्यों जायज़ माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे किसी का हक़ जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, किसी के हक़ के साथ ज्यादती नहीं हो रही है। तो इस तरह की जो भी जायज़ कंडीशन है, आप 4 लगाएं, 40 लगाएं, 4000 लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक्सेप्टेड है। तो खता कलाम साहिल साहब, ये जो कंडीशन की आप बात कर रहे हैं वो लड़के लड़की और दोनों के वालिदैन लगा सकते हैं या सिर्फ लड़के और लड़की लगा सकते हैं?
دیکھیے لڑکے اور لڑکی ہی لگائیں گے اور اس میں رضامندی والدین کی ہوگی. اچھا, والدین کی رضامندی ضروری ہے کیونکہ بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ شادی کی جو 4 بنیادی شرط ہیں اس میں سے دوسری شرط جو ہے وہ ولی کی رضامندی ہے. یعنی پہلی شرط جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے. ایجاب کہتے ہیں پرپوزل دینا. اگر ہم نکاح کا پرپوزل بھیجتے ہیں تو وہ ایجاب کہلاتا ہے, اور سامنے والا اگر قبول کر لیتا ہے تو وہ قبول ہوتا ہے. اور یہ پورا بھیجنے سے لے کے ایکسیپٹنس تک کا جو پورا پروسیس ہے وہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکی والا ہی بھیجے گا, کوئی ضروری نہیں ہے, لڑکا والا بھی بھیج سکتا ہے, لڑکی والا بھی بھیج سکتے ہیں, دونوں سائڈ. مطلب کہ اگر لڑکی والے نے بھیجا تو بھی ٹھیک ہے, لڑکے والے نے بھیجا تو بھی ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن ہوتی ہے ولی کی رضامندی. بنا ولی کی رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, تو جب تک آپ کوئی بھی کنڈیشن آپ لگائیں تو ولی کی رضامندی لازمی ہے. لیکن کنڈیشن چاہے تو ولی لگا سکتا ہے, چاہے تو لڑکا لڑکی دونوں لگا سکتا ہے, لیکن لڑکا لڑکی اور ولی تینوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ مسٹ ہے. تینوں کی سہمتی ہونی چاہیے. تینوں کی سہمتی آپس میں ہونی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ. ہم آتے ہیں حلیمہ سعدیہ صاحبہ پر. حلیمہ سعدیہ صاحبہ بہت پہلے ہمارے پاس آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ایک صاحبہ آئی تھیں, اور انہوں نے سینئر صاحبہ تھیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک نئے نکاح نامے کی یا ماڈل نکاح نامے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ اسلامک اسکالر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, تو کیا آپ کے پاس ایک کوئی ایسا ماڈل نکاح نامہ ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات, جتنا ہم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے, میرج کانٹریکٹ ہے. تو پہلے اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ میرج کانٹریکٹ کیسے ہے. اس کے بارے میں کافی کنٹروورسیز ہیں اور بہت لوگ اس کو لے کے بہت کچھ کہتے ہیں. اور دوسرا, اگر آپ کے پاس ماڈل نکاح نامہ ہے تو اس کے کیا کمپوننٹس ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے. اور قبل اس کے کہ میں اس سوال کے جواب پہ آؤں, میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ نکاح ایک عبادت ہے, اور جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں خلوص نیتی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو وہ اس سے پہلے اپنی 20-25 سالہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. ان کی اپنی ترجیحات قائم ہو چکی ہوتی ہیں, ان کی پسند و ناپسند اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے. ایسے میں جب 2 لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہوں, ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بات پہ چپقلش ہو. تو اسے کیسے روکا جائے یا اسے کیسے کم کیا جائے, اس کے لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم نکاح کا فریضہ ادا کریں تو سب سے پہلے یہ ایک ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے دونوں کے درمیان. اور اس ڈاکیومنٹ کے اندر جو چیز بہت ضروری ہے جسے آج کل ہم سب فراموش کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں آپس میں اپنی اپنی شرائط کو وہاں پہ مینٹین کریں اور رکھیں, تاکہ بعد میں جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات آئے تو کسی بھی طرح کی کسی کی بھی حق آزاری نہ ہو, نہ لڑکی کی نہ لڑکے کی, اور دونوں اسی کانٹریکٹ کو, اسی ڈاکیومنٹ کو وہ ریفر کریں اور کہیں کہ دیکھو شادی سے پہلے ہی جب ہم لوگ یہ کانٹریکٹ بنا رہے تھے تو اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی, اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ تم آفس میں کام کرو گی کہ نہیں کرو گی, اور لڑکا کتنا گھر کے کاموں میں تعاون کرے گا, یا لڑکی کب کب میکے جائے گی, یا پھر لڑکے کے والدین جو وہ ساتھ میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس طرح کی تمام چیزیں جو بھی ہیں یہ اگر پہلے سے اس میں طے کر دی جائیں تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے رشتے کا نبھنا. اب رہی بات ماڈل نکاح نامے کی, تو یہ بات صحیح ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پاس بھی ایک نکاح نامے کا ماڈل ہے, اور اس میں وہ ترمیم کر بھی رہے ہیں. ابھی میرے پاس چینجز کر رہے ہیں, لیکن ابھی میرے پاس جو سر دست ایک نکاح نامے کا ماڈل ہے جو میرے ہاتھ میں ابھی اس وقت موجود ہے, یہ ہمارے سینئر مسلم پرسنل بورڈ کے ایکس ممبر ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی کے ساتھ مل کر کے, جس میں کہ ڈاکٹر مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے اس پہ نظر ثانی کی ہے, اور انہوں نے اس نکاح نامے کو تشکیل دیا ہے. تو اس نکاح نامے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس نکاح نامے میں وہ تمام کمپوننٹس ہیں جو کہ کسی ایک ایسے نکاح کے لیے ضروری ہیں جس میں ہم پائیداری دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو ہم چاہتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے تک ساتھ ساتھ چلتے رہیں میاں بیوی, اور ان کی زندگی بہت ہی اسموتھ طریقے سے گزرے. تو اس کے کمپوننٹس میں ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ اس میں سب سے پہلے تو نکاح کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے, شوہر کے حقوق کیا ہے اسلام کی نظر میں, اور پھر نکاح کے شرائط کیا کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر دونوں کی طرف سے اقرار نامہ, کہ لڑکی اقرار کرتی ہے کہ میں شادی کے بعد کیا کیا کچھ کروں گی, لڑکا اقرار کرتا ہے کہ میں شادی کے بعد کیا کچھ کروں گا, اور پھر اس کے بعد دونوں کے شرائط کی حسب ذیل شرائط پہ ہم دونوں ایگری کر رہے ہیں کہ ہم اس نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں. اور پھر اس میں جو نکاح کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس میں کہ سب کی تفصیلات بھری جاتی ہیں, وہ تفصیلات اس میں دی گئی ہیں, اور اس کا ایک سند اس طرح سے جو بنتا ہے اس طرح سے ایک سند بنتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ حرف آخر ہے, یہ نہیں, لیکن یہ ایک کوشش ہے
جس میں کہ جو اسلام کی صحیح اسپرٹ ہے, اسلام کی صحیح روح ہے کہ نکاح کا جو فریضہ ہے اسے کس طرح ادا کیا جائے, اس کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے. جی, میں فردوس صاحبہ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں کہ اس نکاح نامہ جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے, میرج کانٹریکٹ. وہ کیسے میرج کانٹریکٹ ہے, کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں, خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ دیکھیے, آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہے ہماری کمیونٹی میں ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر چیز جو ہے شاید یہ مذہب میں تو ہے مگر کنٹری میں, ہمارے ملک میں جو قانون ہے, جو لا آف دا لینڈ ہے, شاید اس میں ویلڈ نہیں ہے, یا سوسائٹی میں مانا نہیں جاتا ہے. اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لا آف دا لینڈ ایز لا آف لینڈ ویلڈ ہے مگر شاید یہ قرآن شریف میں نہیں ہے یا دین میں نہیں ہے. جی جی, ایک بہت ہی اس قسم کا. تو اس نظریے سے آپ کا سوال بہت اہم ہے. تو دونوں طریقے سے اگر دین بھی دیکھیں ہم یا لا آف دا لینڈ دیکھیں, جو ہمارے ملک کی جمہوریت ہے, یہاں پہ جو قانون ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, اس کو لے کے یا اور لاز ہیں تو مسلم پرسنل لاز, تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایک لڑکا اور لڑکی کا ایک یونین ہوتا ہے اور وہ دونوں اس پہ سگنیچر کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں کنڈیشنز بھی, جو کہ یہاں پہ گیسٹ نے بھی بتایا کہ جو جائز کنڈیشنز ہیں وہ اس میں آپ انکلوڈ کرتے ہیں. تو اس میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے. انٹرسٹنگ. وہ کنسیڈر یہ کرتا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نکاح نامہ, یہ ایک ایویڈنس ہے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی ہے, یہ جو مسلمان لڑکا اور لڑکی ہے, یہ ان کے یونین کا ایک ایویڈنس ہے, بیکاز ان دونوں نے اس میں سگنیچر کیا ہے, اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس میں انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا ایز پارٹنر ایکسیپٹ کیا ہے. تو دیٹ ویز اگر ہم کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں لا میں, وہ یہ ہے کہ ون ڈاکیومنٹ جہاں پر آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے آپس میں لکھ لی ہیں, کوئی بھی کانٹریکٹ, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اور دونوں پارٹیز اگری ہو رہی ہیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ہمارے اس کسی بھی کام کو لے کے, اور دونوں پارٹیز کے سگنیچر ہے, رجسٹرڈ ہے. تو دیر فور کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ جہاں پر آپ کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو لے کے اگریمنٹ کر رہے ہیں اور دونوں پارٹیز کا سگنیچر ہے, وٹنسز ہیں, سو دیٹ ویز اٹس اے کانٹریکٹ. اس میں طاہر محمود صاحب کی بھی, جو کہ جورسٹ ہے, ان کی بھی بک ہے, میرے خود کے فادر کی بھی بکس ہیں اس میں, پروفیسر وانی کی, جس میں بہت ہی کلیئرلی یہ دیا گیا ہے کہ دیٹ دا مسلم میرج اٹس اے سول کانٹریکٹ. اچھا جی جی, اٹس اے سول کانٹریکٹ, ایک سول کانٹریکٹ ہے جس میں دونوں پارٹیز. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر سعدیہ نے بھی ابھی بتایا کہ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ماڈل نکاح نامہ بھی ہے, مجھے موقع ملا اس کو دیکھنے کا. تو اس میں دیکھیں جیسے کہ ود ٹائم آپ بتا رہی تھیں کہ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں لوگ, اب جابس بھی کرنے لگے ہیں لوگ, کچھ لوگ جو ہے بہت اچھا رشتہ آ جاتا ہے تو ابھی پڑھ ہی رہی ہوتی ہیں لڑکیاں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو مان لیجیے کہ لڑکی جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے اپنی ایجوکیشن, تو وہ نکاح نامے میں یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی ہنڈرنس نہیں آنا چاہیے جی. تو دونوں پارٹیز نے چونکہ اس نکاح نامے پہ سگنیچر کیا ہے تو اٹ از ایکسیپٹیڈ. میں یہاں پہ ٹوکنا چاہتی ہوں آپ کو کہ کیا ساحل صاحب, یہ سوال میرا آپ سے ہے, آپ چاہے تو آپ جواب دے سکتی ہیں اس کا, کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اسے نکاح نامے میں ایڈ کیا جائے, یا شادی سے پہلے ہی لڑکا لڑکی مل کر یا ان کے والدین مل کے یہ طے پا لیں کہ بھائی لڑکی پڑھے گی یا لڑکا باہر جائے گا, 2 سال کے بعد رخصتی ہوگی اور ایسی چیزیں ہوں گی, کیا یہ ضروری ہے کہ نکاح نامے میں سے شامل کیا جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر نکاح نامے کے آپس میں یہ چیزیں طے کر لی جائیں؟ دیکھیے دونوں چیزیں پاسبل ہیں. پہلے تو دیکھیے نکاح نامہ جو ایز لائک پیپر ہے, کانٹریکٹ پیپر ہے, وہ تو بعد میں آتی ہے. پہلے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اورلی ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور اپنی سہمتی ظاہر کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کنڈیشن رکھا ہم اس کنڈیشن پہ ایگری ہیں. پہلے یہ زبان سے ہوتی ہے, جب ہم اسے ریٹن فارم میں لاتے ہیں تو وہ ریٹن ہو جاتا ہے, ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے. اب اس کی ضرورت تب پڑتی ہے, مان لیجیے کہ شروعات میں جذبات میں آ کے
دونوں نے ہاں کہہ دیا, لیکن بعد میں ایک بندہ مکر جائے گا تو پھر اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر ڈاکومنٹس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جی جی, تو آپ کچھ کہہ رہی تھیں. جی, اس میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا, پینلسٹ نے بتایا کہ ساحل صاحب نے بتایا کہ جو ہے بعد میں ہو سکتا ہے مکر جائے, تو یہ جو سول کانٹریکٹ ہے, میں ناظرین کو اس بات کا ان کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں, بٹ میں بتانا چاہوں گی کہ یہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں انفورسبل ان کورٹ ہے. مطلب یہ جو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نکاح نامہ, اس کو آپ رجسٹر بھی کرائیں تو بہت اچھا ہے, اس کو نوٹرائز کرائیں نوٹری سے, تو اس کو آپ کل کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جہاں کی دوسری پارٹی مکر جاتی ہے, اور ایسا ہو سکتا ہے, یہ انسانی فطرت ہے, ولی بھی بگڑ جاتے ہیں اور راستے سے مکر جاتے ہیں, تو یہ چونکہ ریٹن فارم میں ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کورٹ میں اپنا رائٹ انفورس کر سکتے ہیں. اس میں رائٹ میں اٹ از ناٹ نیسسری, میں نے بتایا کہ بس کہ پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اس میں اور بھی جیسے ڈیورس کا ڈیلیگیٹڈ رائٹ ہوتا ہے, یا مہر سے ریلیٹڈ کوئی اور چیز ہے, یا کوئی ایسی کوئی شرط ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے, تو اس کو انفورس کرنے کے لیے آپ اس کو کسی ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہو گیا. جیسے وہی بات ہو گئی کہ مکر جائیں گے تو اس سے بہتر. نہیں, فردوس صاحبہ آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ اپنے ناظرین کو خاص طور سے اس بات کی طرف نشان دے کی, کیونکہ آج تو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم بھی سماج میں لوگوں سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات لوگوں کو ہے ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کنڈیشنز یا کوئی ایگریمنٹ یا کوئی کانٹریکٹ بن سکتا ہے, رکھی جا سکتی ہے. کتنی لڑکیاں مجھے فون کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں تو شادی سے پہلے اتنی برائٹ تھی, اتنی آؤٹ اسپوکن تھی, اتنے پروگرامس کرتی تھی, اتنی ساری چیزیں ہوتی تھیں, شادی کے بعد تو میری لائف بالکل ڈل ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں, کیونکہ میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ تم اس دروازے سے باہر قدم نہیں نکالو گی, ساس سسر کی یہ شرط ہے کہ تم کسی سے بات نہیں کر سکتی ہو. تو یہ جو اس طرح کی ہماری لڑکیاں المیہ کا شکار ہو رہی ہیں, کچھ لڑکیاں, میں یہ نہیں کہتی ہوں جنرلائز کہ سبھی ہو رہی ہیں, لیکن جو بھی کچھ لڑکیاں ہو رہی ہیں آخر کچھ بھی کیوں ہوں, انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہیں زندگی میں ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ کچھ سوشل ورک کریں, یا ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ ایک اچھی اسپیکر بنے, تو یہ تمام چیزیں انہیں شادی کے وقت اپنے جو بھی جو ہونے والا شوہر ہے اس کے سامنے رکھیں اور اسے اس کانٹریکٹ میں اسے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. میں حلیمہ صاحبہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے پاس یہ ماڈل نکاح نامہ ہے, کیا یہ ایک ہی نکاح نامہ ہے یا اور دنیا کے, ہندوستان کے خاص کر الگ الگ جگہوں پر یہ ماڈل نکاح نامہ الگ ہے, اور کیا اس کو کوڈیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, نکاح نامے کا ایک ماڈل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو انہوں نے ایک خاکہ دیا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم ٹیمپلیٹس کہہ سکتے ہیں. اب جو جیسے کسی کا نکاح ہو رہا ہے اس کی اپنی شرطیں الگ ہو سکتی ہیں, کسی دوسرے لڑکے لڑکی کی الگ شرط ہوں گی, تو وہ اپنے حساب سے ہی اسے تیار کریں گے, اور وہ جغرافیکل کنڈیشنز اور یہ ساری چیزیں بالکل سب کے حساب سے ہوگا, ان کے ٹریڈیشنز کے حساب سے ہوگا, اسٹیٹس کے حساب سے, نیشنز میں نیشن وائڈ ویلیوز بدل جاتی ہیں تو اس کے حساب سے ہوگا, لیکن بہرحال وہ اسلامک ویلیوز کے دائرے میں ہی ہوں گے جو بھی چیزیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہمارے ہندوستان میں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہماری مسلم قوم ہے وہ کسی ایک ڈگر پہ تو ہے نہیں. آپ دیکھیے, ہر کسی نے اپنی الگ الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے, تو ایسے میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک نکاح نامہ ہوگا اور جس کو سب فالو کریں گے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کم سے کم یہ گائیڈ لائنس جو دی گئی ہیں, ان گائیڈ لائنس کو سامنے رکھ کر کے اگر وہ تیار کریں تو بہت بہتر ہوگا. ہم لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں اور انہیں زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں سماج کے لیے. تو ویری کوئکلی حلیمہ صاحبہ, کیا آپ اس کے کمپوننٹس مجھے بتا سکتی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا, آپ نے مجھے موٹا موٹی یہ چیزیں بتائی کہ یہ چیزیں کچھ اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو توضیحات دی ہیں کہ جو ٹرمز انہوں نے توضیحات کو ہندی میں کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں جانتے ہیں؟ مطلب کہ جو انہوں نے ٹرمز دیے ہیں نا, اس ٹرمز کو ایکسپلین کیا ہے کہ کسی ٹرم سے کیا مطلب. اگر مان لیں کہ کہیں پہ اگر فریق اول ہے تو کون فریق اول ہوگا, کون فریق ثانی ہوگا, تو ان ٹرمز کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد پھر اسلامی تعلیمات کیا ہیں, وہ نکاح کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی بات بتائی وہی بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول کی سنت ہے نکاح. تو ایک تو یہ بھی غلط فہمی یہاں دور ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل فرض عین ہے. اچھا, ہاں, آپ نے کچھ دیر پہلے ابھی یہ کہا تھا کہ نکاح فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, نفل بھی ہے اور حرام بھی ہے. تو جی بالکل. دیکھیے, نکاح کے لیے کس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے, کہ جو یونین ہوتا ہے لڑکے لڑکی کے درمیان, تو اس سے ان کا ایک فزیکل سیٹسفیکشن ہوتا ہے, ایک سوشل سیٹسفیکشن ہوتا ہے, ایک نئی نسل کو آگے چلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ نکاح کرتے ہیں اور کسی دوسرے کی ایسے کبھی کبھار یہ تمام مثالیں سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں
ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی زندگی آپ خراب کر رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ اسے اوپن نہیں کر رہے ہیں, بتا نہیں رہے ہیں, اور آپ چھپا کر کے اس چیز کو صرف سماج کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہے گا کہ اس لڑکی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یا لڑکے کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, آپ شادی کر لیتے ہیں, تو وہ نکاح حرام ہے, وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جس کے لیے کہ نکاح کا عمل کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں دیکھیں حقوق کی بات کی گئی ہے, یعنی کہ لڑکے کے شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں, اور اس میں صاف صاف دونوں کے حقوق کو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے اسلام کی روشنی میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر کے حقوق بتا دیے گئے اور بیوی کے حقوق نہیں بتائے گئے, جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں اس کو چھپا لیا جاتا ہے اور بیوی کے حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ صاف صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ ہر تکلیف و اذیت سے محفوظ رکھنا شوہر پہ فرض ہے. کتنے شوہر اس کو فالو کرتے ہیں, کتنے شوہر تکلیف و اذیت سے اپنی بیویوں کو بچاتے ہیں. یہاں تکلیف سے مار پیٹ کی اذیت نہیں ہوتی ہے, تکلیف ایک ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے. بے شک اگر ہم کسی کو اس کے مرتبے کے حساب سے اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک اذیت ہے. اگر ہم اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں, اس کو ریگارڈ نہیں دے رہے ہیں, اس کی آئیڈینٹی مینٹل ٹارچر ہے. تو بہرحال اس میں ان تمام حقوق کی بات کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عہد و اقرار ہے کہ دونوں کیا پرومسز کرتے ہیں, کیا اقرار آپس میں. جی. اس کے بعد جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو فریقین کے دوران کیا شرائط ہیں, کن شرائط کے وہ دونوں پابند رہیں گے. یہ وہ کنڈیشنز کی بات ہے جس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ نکاح جو ایک کانٹریکٹ ہے اس میں ان کنڈیشنز کی پابندی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے, ثالثی کون رہے گا, یعنی کہ جو ہم ابھی یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نکاح پہ, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو شرطیں ہیں نکاح کے لیے اس میں گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پھر وہ گواہ کون رہیں گے, کن کے سامنے اس کو سائن کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ابھی فردوس صاحبہ بتا رہی تھی تفویض طلاق کے بارے میں, تو اس کا بھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس میں بعد میں ایک سرٹیفکیٹ جیسے ایک تیار کیا جاتا ہے کہ کس کس کے درمیان نکاح ہوا, کون سی ڈیٹ تھی, کیا تاریخ تھی, کون ولی ہے. اس طرح سے یہ ایک سرٹیفکیٹ بھی اس میں تیار کیا جائے گا. البتہ ہاں یہ جو انہوں نے ایک لکھا ہے فہرست تحفے تحائف, ظاہر ہے میں پرسنلی تو بالکل اس کے اگینسٹ ہوں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے یہ جو لسٹ آف گفٹس ہے. جی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی افراد ایسے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال دے کر کے کہتے ہیں کہ انہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی دی تھی اور مشکیزہ دیا تھا اور ایک وہ چھال سے بھرا ہوا گدا دیا تھا, تو اس کو مثال بنا کے وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کچھ تحفے لے کے آئے. لیکن میں ذاتی طور پہ بالکل اس کے اگینسٹ اس لیے ہوں کہ وہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو نہیں بلکہ حضرت علی کو دیا تھا, تاکہ حضرت علی سے ان کا نکاح ہو رہا تھا اور ان کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا گھر بسانے کے لیے دیا تھا. تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. جو لڑکی کے پاس اپنے کپڑے ہیں, زیورات ہیں, جو وہ اپنی خوشی سے لے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے, اسے پہن سکے, بس وہی اس کی پوری بساط ہونی چاہیے, جس کو درج کرنے کی اگر یہاں پہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کئی بار جولریز رکھ لیتے ہیں لوگ, لڑکی بہت ساری جولری لے لیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے اور اس پر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. تو شاید اس مقصد کے تحت تو یہ لڑکی کو اگر مان لیجیے لڑکے کے گھر والوں نے کچھ جولری دی ہے تو یہ اس کا قانوناً حق ہو گیا, اگر کہ اب وہ اسے واپس نہیں دینا چاہ رہی ہیں, اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, تو کیا لڑکی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو آپ نے مجھے دے دیا شادی میں وہ میرا قانوناً میرا حق ہے. کوئی سا بھی گفٹ جو شادی میں لڑکے والوں نے اگر دیا ہے, جو لڑکے والوں نے دیا ہے, تو اس میں تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو لڑکیاں جو ہے وہ ان کے گھر والے واپس کر دیتے ہیں. بٹ یہ بھی سچویشن دیکھی گئی ہے کہ جو لڑکی کے گھر والے اسے دے رہے ہیں, چاہے کوئی گفٹس ہو یا جیولری ہو, کیش ہو, کوئی بھی آئٹم ہو, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے والے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, واپس نہیں کرتے, چاہے ڈسپیوٹ ہو یا نہیں ہو. ساری جو اس کی جیولری ہوتی ہے وہ ساس نے اپنی لاکر میں ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ یہ تو ہاں. مگر اگر ہم قانون کے حساب سے دیکھیں یا دین کے حساب سے دیکھیں تو یہ جو آئٹمس ہے یہ جو ہے یہ سب بلانگ کرتے ہیں, یہ ہے اس لڑکی کی پراپرٹی. تو اس میں وہ ساس کے پاس اپنی مرضی سے رکھنا چاہ رہی ہیں کہ سیفٹی سیکیورٹی, وہ تو الگ بات ہے. زبردستی لے لیا گیا ہے, اگر زبردستی لے لیا گیا ہے تو آواز اٹھانی چاہیے, بیکاز اس کی پرسنل پراپرٹی ہے, ہسبینڈ کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے اس میں. یہ تو لڑکی کی مرضی ہے کہ اگر کبھی کوئی فائنینشیل ایشو ہے یا کچھ ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہے, تو یہ سب جو ہے یہ لڑکی کا ہے. اور وہ مطلب استری دھن بولتے ہیں, وہ ہندو لاء میں بھی ہے, مسلم لاء میں بھی ہے, دونوں میں. تو یہ لڑکی کی ہی جائیداد ہے. جہاں تک ڈاکٹر سعدیہ نے کہا کہ یہ لسٹ کی بات جو ہے, آئی اگری ود ہر کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ہمارے سماج میں بہت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہیز نہیں لینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے, بٹ اسٹل
ہوتا ہے کہ گفٹس بھی دے رہے ہیں, معاشرے میں ہوتا ہے, سوسائٹی میں. تو اب سوسائٹی میں جو سینیریو ہے, جیسے کہ ساحل صاحب نے بھی بتایا کہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہو شادی کے بعد, تو اس سینیریو میں مجھے لگتا ہے یہ لسٹ ضروری ہے, کیونکہ جب یہ لسٹ میں آپ نے سارے آئٹمس اس میں لکھ دیے ہیں اور وٹنسز بھی ہیں, تو بعد میں جب ایک ڈسپیوٹ آتا ہے, یہی بات تھی کہ یہ جیولری ہم نے دی تھی, وہ جیولری انہوں نے دی, تو ایک ریکارڈڈ ڈاکیومنٹ ہے آپ کا, تو وہ جو ہے اس میں وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے تو ایزی ہو جاتا ہے. سیکنڈلی میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی کہ یہ جو انہوں نے نکاح نامہ, بیکاز آئی وینٹ تھرو اٹ, میں نے دیکھا اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اچھا. بیکاز ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ساحل صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر سعدیہ نے بھی بتایا کہ کنڈیشنز تو ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے, ایک اویئرنیس ہوتی ہے لڑکا لڑکی میں, مگر کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو میں نے شروع میں بھی بتایا, وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہی فالو کرو, بھائی وہاں پر اسکالرز بیٹھے ہیں. تو جیسا میں نے اس میں دیکھا, جیسے طلاق تفویض کی بات ہے, اس میں رائٹس جو لڑکی کے ہیں, اس میں کنڈیشنز جو ہیں وہ جس حساب کے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ایڈ کر رہے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ اگر اس ماڈل کو آپ لیں گے تو اس میں بیسک جو ہے, بیسک رائٹس جو کہ نارملی ہوتا نہیں, لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی, ان کا جو ہے میں نے زیادہ تر جو نکاح نامہ دیکھا ہے اس میں یہ دیکھا ہے بس یہ ہوتا ہے, یہ سرٹیفکیٹ دونوں پارٹیز نے سائن کر دیا, اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوتی. اگر اس نکاح نامے کو ایکسیپٹ کیا جائے, اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو بہت خوبصورت بات ہو جائے. اچھا, تو یہ کوڈیفائی ہو سکتا ہے, کوڈیفائی فردوس بتائیں گی, لیکن یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ چونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ امینڈ کر سکتے ہیں, مطلب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, امینڈمنٹ لا سکتے ہیں, ہاں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو کانٹریکٹ تو ایک پرماننٹ نہیں ہو سکتا, مگر کچھ فیملیز یہ ہوتی ہیں جو میں نے بتایا کہ وہ یہ سوچیں گے نہیں مسلم پرسنل لا بورڈ والا ہی صحیح ہے, کیونکہ ہم اٹ از بیکاز اٹس اے ریلیجیس تھنگ, جو شادی ایک ریلیجیس تھنگ ہے ایک طریقے سے, تو ہاں تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں اسکالرس نے بیٹھ کے بنایا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے. تو اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ کچھ اور ایڈ بھی نہ کرو, اس کو ایز ماڈل لے لیں اور ایکسیپٹ کریں تو کافی امپرومنٹ آ جائے گا. اچھا, یہ آپ نے اچھی بات کہی. اور لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں مانتے ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کو, ان کے اپنے ریزرویشنس ہیں اس کے بارے میں, جیسے آپ نے کہا ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی, تو ان کیس اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوا, یہ میں ساحل صاحب آپ کو بھی سوچنے کے لیے کہوں گی کہ اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے تو کیا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کیا اس کو لیگلائز کیا جا سکتا ہے, کیا اس کو ان لیگل ویز کو مانا جا سکتا ہے؟ اٹ از آلریڈی لیگل. میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین فیملی مسلم لاز آرڈیننس 1961 میں آلریڈی اٹ از دیئر. اور سیکنڈلی چونکہ کانٹریکٹ ہے, سول کانٹریکٹ ہے, اور ہمارا جو ہے کورٹس نے کئی ججمنٹس بھی ہیں, کورٹس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم میرج از اے سول کانٹریکٹ. تو ایک کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ہے, اس میں ٹرمز کنڈیشنز جو بھی آئی ہیں, اگر دوسری پارٹی اپنی آبلیگیشن نہیں پوری کر رہی ہے تو آپ سول کورٹ میں, کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہو, ہائی کورٹ میں ہو, سول کورٹ میں آپ اس کو عرضی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کنڈیشن ہم نے رکھی تھی اور یہ اس کو مان نہیں رہے ہیں, اور ان کو وہ انفورسیبل کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, بیکاز یہ نکاح قبول ہے سے پہلے جو ہے یہ کنڈیشنز پڑھی جاتی ہیں. ہاں یہ ہے. اچھا, ایک اچھی بات اور بھی فردوس اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں مہر کے اوپر کافی فوکس, میں بھی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ آپ کا اس پہ کچھ رائے ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب مہر پر آئیں. جی میری ایک رائے, انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا فاطمہ مہر, مطلب کہ فاطمہ کو جو گفٹ دیے گئے تھے 500 درہم, تو ان کا حالانکہ بہت سارے حدیث کی کتابوں میں 500 درہم کا ذکر ملتا ہے, بہت سارے میں 480 کا ذکر ملتا ہے, لیکن اجماع جو ہے وہ 500 پہ ہے. اور دوسری چیز یہ آپ نے بتایا کہ گفٹ والے جو اس میں پیش تھے کہ وہ گفٹ کو نوٹ کیا جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفٹ دیا, وہ گفٹ کیا, لیکن اس بات کو تو لوگ بول دیتے ہیں, لیکن یہ بات کیوں نہیں بولتے ہیں وہ کہ وہ جو گفٹ آیا تھا وہ کس پیسے سے آیا تھا, وہ وہی پیسہ تھا جو جرہ بیچ کے 500 درہم جو ہوا تھا, اسی پیسے میں سے وہ سارے گفٹ آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ لڑکی کے طرف سے اگر کچھ آتا ہے تو وہ پیسے بھی لڑکے کا ہی ہے. جی جی بالکل, وہ لڑکے کے پیسے ہی سے آتا ہے, ہاں لڑکے کے پیسے ہی سے آیا ہے. تو اس کو گفٹ مطلب کیا, لڑکی والے تو دے ہی نہیں رہے کچھ. ایون اگر آپ اس کو باریکی سے اگر اسٹڈی کریں گے نا, تو یہ جو پورا سسٹم ہے نکاح کا, شروع سے لے کے لاسٹ تک, جب نکاح قبول ہے تک کا جو سسٹم ہے, سوری یہاں ولیمے تک کا جو سسٹم ہے, اس پورے سسٹم میں کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں آتا ہے کہ لڑکی والے نے لڑکے والے کو
इस पर्पज से एक कप चाय भी पिलाया, वो सारा का सारा जिम्मेदार लड़के वालों के तरफ आता है। यहाँ तक कि वो दावत वलीमा, मतलब कि हम बारात लेके जाते हैं लड़की के यहाँ, वो खाना का जिक्र भी हदीस और कुरान में नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही खाना है पूरे शादी के सेरेमनी में, सिर्फ एक ही दावत वलीमा जो भी लड़के के हिस्से आती है, लड़के वाले ही करते हैं। हमारी कम्युनिटी को तो पता ही है, मगर और भी ऑडियंस जो है जो कि हमारी कम्युनिटी से नहीं है, शायद उन्हें ये बात पता नहीं है कि हमारे यहाँ जो निकाह होता है उसमें जो भी कपड़े पहनते हैं हम, जो निकाह के वक्त के कपड़े होते हैं, तो वो भी लड़के वाले ही देते हैं, लड़कों की तरफ से ही आते हैं। सीधा सा एग्जांपल है फातिमा वाला। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब इस्लाम ये चाहता है कि जो माशी जिम्मेदारी है वो लड़के के ऊपर हो, उसे कबूल करे और बस चर्च कबूल करे। राइट। उसमें कहीं भी लड़की के ऊपर किसी तरह का बर्डन ना आए। अब रही अगर लड़की पढ़ी लिखी हो, मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ आपसे, और मैं खासकर आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ इसमें कि जैसे आपने कहा मॉडल निकाहनामा आप लोगों ने बनाया है और इन्होंने बताया, इन्होंने नज़र षानी की है उस पर और कहती हैं बहुत अच्छा है, लेकिन फिरदौस साहिबा मुसलमान लड़के लड़कियां पढ़ लिख गए, मैं समझ रही हूँ उन चीज़ों को, इस वजह से क्या ये चेंजेस लाने की बात हो रही है इसके अंदर? क्या आपके सामने ऐसे कोई केसेस आए हैं जिसमें ये बात हुई हो कि भाई ये हमें मंजूर नहीं है और इसमें हमें ये चेंजेस चाहिए? As a lawyer, as an advocate, have you gone through any such cases? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो निकाह नामे, मॉडल निकाह नामे होते हैं उसमें सिंपल हो, जो मैंने देखा है, बस टेबल है। अच्छा, बट कुछ में ऐसा हो गया है जो कि मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को भी, कि जब हज़रत खदीजा का निकाह हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उसमें ये हुआ था कि हज़रत खदीजा ने ख़ुद पसंद किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। अच्छा, तो अब ये फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसा होता था कि माँ बाप जो है वो पसंद कर रहे हैं लड़के को और या लड़की को, और उसके बाद शादी करा देते, किसी से कोई रजामंदी नहीं पूछी जाती, लड़कों से तो पूछी भी जाती थी, लड़की उम्र का भी फ़र्क था। बिल्कुल, उम्र का भी फ़र्क था। अच्छा, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये है कि लड़की से तो पूछते ही नहीं है अब। बट विद टाइम अब ये हो गया है कि इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं लोग कि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी शादी रहे तो दोनों पार्टीज़ जो है आपस में अंडरस्टैंड करें, क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके मतलब सिचुएशन क्या है, कैसे पले बड़े हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। तो उसकी वजह से अब ये होने लगा है कि एक दूसरे के साथ जब ये शादी की बात आती है तो वो डिस्कशन होता है फैमिलीज़ के बीच में भी और पार्टीज़ के बीच में भी, लड़का लड़की के बीच में भी, कि भाई जैसे कोई लड़की है वो ये कहती है कि भाई मुझे जो है पढ़ने के शादी के बाद जो है मैं चाहती हूँ कि इमीडिएटली फैमिली ना स्टार्ट करें। हाँ, अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ स्टडीज़, मुझे जॉब करनी है, या मुझे जो है इन लॉज के साथ नहीं रहना है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कंडीशंस जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो सामने वाला बंदा है, जिसके साथ लड़का हो या लड़की है, वो उन चीज़ों को अगर अग्री कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो भी अच्छी बात है। एटलीस्ट आप एक नए स्टेप से पहले आपको पता है कि हम किस चीज़ में एंटर कर रहे हैं, कि एक आपका ना ऑलरेडी एक डिसाइडेड हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो अब ये सिचुएशन आई है कि एक बारी हमारे पास एक क्लाइंट आई, तो उनके साथ ये इशू था कि उन्होंने एमडी किया था, और जब उनकी शादी हुई तो उन्हें ये लगता था कि मैं भाई एमडी किया हुआ है तो फैमिली को क्या एतराज़ होगा, बट फैमिली ने उनसे कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ तो नौकरी वोकरी करते ही नहीं। हाँ, वो बहुत नॉर्मल बिल्कुल बात तो है। उनसे कहा कि नहीं, उनका मैं MBBS किया है, इतना अमाउंट मेरी फैमिली ने स्पेंड किया है, और नहीं, वो तो आपके फादर से भी डिस्कशन हो गया था और करना नहीं, बट वो लड़की चाहती थी जॉब करे। अब इसकी वजह से रिफ्ट हुआ। नॉर्मली तो लोग ये कहेंगे अब क्या परेशानी थी, नहीं करती, पैसे वाला घर था, और यही बातें होती हैं। बट एक एम्बिशन अगर किसी लड़की में है कि नहीं मुझे करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी, मुझे एज डॉक्टर प्रैक्टिस करना है, तो उस सिचुएशन में मुझे यही लगा, और उस बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट था और डिवोर्स की बात थी। अच्छा, तो मुझे उस वक्त ये लगा कि अगर इनके निकाह नामे में इन्होंने शुरू में ये डिस्कशन किया होता, या तो शादी होती ही नहीं, या तो अगर शादी हो गई तो एटलीस्ट वहाँ पे वो कंडीशन तो थी
جو کہ اب یہ لڑکا مکر نہیں سکتا تھا پھر بیکاز اٹس اے باؤنڈ کانٹریکٹ دین بائنڈنگ ہے پارٹیز پہ. تو اس سچویشن میں مجھے لگا اگر یہ کیا جاتا. اور کئی ساری ایسی سچویشنز آئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے پہلے سے ہی پارٹیز اتنی اویئر ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ سچویشن آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے. بیکاز یہ دیکھا بھی گیا ہے کئی بار کہ اگر لڑکے کی بہت زیادہ ایمبیشن ہوتی ہے تو لڑکی شاید اسے کہتی ہے نہیں ہمیں ایک نارمل بزنس آپ نہیں اسٹارٹ کرو, اس سے فنینشلی پرابلم ہو جائے گی پھر ہمیں یہ, یا لڑکی جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو لڑکا انٹرپٹ کرتا ہے یا کچھ ہے, تو پہلے یہ ڈسکشن ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کچھ پارٹیز اتنی اویئر ہیں وہ پہلے سے خود ہی جیسے کہ پری نپ کہتے ہیں, مگر ہمارے میں وہ جو نکاح نامہ پری نپ نہیں بٹ اٹ از دا بیسس آف دا میرج. تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کی وجہ سے کئی شادیاں بچ بھی گئیں. اچھا, یہ آپ کے سامنے کیسز آئے ہیں؟ بالکل, کیا پہلے ڈسکشن ہو گیا. اچھا, کین یو کوئکلی سائٹ این ایگزامپل ویئر دس کائنڈ آف اے تھنگ ہیز کم؟ ایک تو جیسے آپ نے کہا یہ والا کیس ہوا جس میں تقریباً بگڑ گئی شادی, لڑکی ایم ڈی تھی. بالکل بالکل. ایک تھی اس میں ایک لڑکی تھی, وہ کیمسٹری میں انہوں نے کچھ پی ایچ ڈی وغیرہ کیا تھا, اور جو دا بوائے ہی واز انجینئر. تو اب لڑکے کا یہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہے جی, اور جو لڑکی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ پیرنٹس کے ساتھ رہے. اور یہ ہو سکتا کافی کامن ہے جی, بہت کامن. اور شروع میں یہ بات ان کو بتائی کہ بھائی میں اکلوتا بیٹا ہوں اور مجھے رہنا ہے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور انہوں نے ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. کیا ہوتا ہے اس وقت لڑکی کو گھر والے بھی کہتے ہیں ارے بعد میں ہو جائے گا, آپ نے کر لینا. بالکل. اچھا, اس سچویشن میں بعد میں رفٹ ہو گئی جی, ساس بہو میں آپس میں اور وہ سب. بٹ فائنلی بیکاز اٹ واز ناٹ دیئر ان دا ریٹن فارم, یا یہ ڈسکشن کہ آپ نے پہلے بولا کہ میں تو رہ لوں گی, تو جس کی چل گئی اس کی چل گئی والی تو بات. کتنی مطلب بہت ہی مائنر باتیں ہوتی ہیں, اگر وہ پہلے ڈسکشن میں ہو جائے یا تو وہ شادی نہیں ہوگی, کسی کی لائف برباد نہیں ہوگی, یا تو اگر اب شادی ہو گئی تو پھر آپ کمپیل ہوتے ہو اس کو انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ آپ تو اگری کر گئے نا آپ. تو دیر فور آئی تھنک کہ ود ٹائم اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, اور لوگ نہیں چاہتے ہیں, مطلب یہ ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے جہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ڈیورسز زیادہ ہو رہے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے یہ جو ماڈل نکاح نامہ ہے اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں اس میں امینڈمنٹ آئے اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھے, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ طلاق ہو. صحیح بات ہے, سب چاہتے ہیں کہ بچے جب تک سچویشن ورس نہ ہو جائے. اچھی بات کہی آپ نے. اور پھر دوست تو اب جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں دوسرے لوگوں کی, تو ابھی کیا ہوا کہ جب میں خود ہی میری شادی مطلب تقریباً 33 سال پہلے ہوئی تھی, تو میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت ہی لو ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھی. تو مجھے یہ تھا کہ نہیں مجھے تو اپنی فیملی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو پہلی میں تھی جس نے میٹریکولیشن کیا, پہلی میں تھی جس نے گریجویشن کیا, پہلی میں تھی جس نے ماسٹرز کیا, ایسے کر کے. تو مجھے لگا تھا کہ نہیں مجھے تو بہت آگے بڑھنا ہے. اچھا, میرے فادر جو تھے وہ ٹیچر تھے, تو اب ٹیچر کی بیٹی, اور میں جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے فادر ڈاکٹر تھے, وہ بھی سعودی میں تھے, تو وہ تھوڑا زیادہ ویل آف فیملی سے لوگ تھے. اب وہ یہ دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں, میں نا ایک بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے لڑکی لاؤں گا تاکہ وہ گھر میں بالکل رہے گی اور میری خدمت کرے گی اور پورا گھر کو سنبھالے گی. اب آپ دیکھیے دونوں اپنی اپنی جگہ کیا سوچ رہے ہیں, بالکل الگ الگ. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے تو لیکچرر بننا تھا, مجھے یہ میرا یہ سپنا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کر کے لیکچرر بننا ہے, اور ان کو یہ تھا کہ گھریلو لڑکی. اب بہرحال رشتہ ہوا, جب ان کی بڑی بھابھی نے ہمارے گھر پہ رشتہ دیا تو میں نے تو اپنے گھر والوں سے کہا مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے, مجھے لیکچرر بننا ہے. تو میری ممی نے وہی جیسے بتا رہی ہے کہ مائیں کہتی ہیں ارے اچھے رشتے نہیں آتے ہیں بار بار, ہاں کر دو پھر بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جب کلش پوری زندگی چلتی رہی کہ میں نہیں رکی اپنے آگے بڑھنے سے اور اپنے جاب سے اور اپنے پروفیشنل لائف سے, باقی لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا. ہاں, تو پھر ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے رائٹس آپ پڑھ لکھ گئیں, آپ نے اپنے رائٹس کو ازرٹ کیا, لیکن آپ یہ ایک اربن فینومینن ہے, انہوں نے بھی جو بتایا وہ اربن فینومینن ہے. اور مجھے آپ یہ سوال میں تینوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو اربن لیول پہ, ایون ٹاؤنز میں بھی لوگوں کو معلوم ہے, لیکن ماسز تک اس کو کیسے پہنچایا جائے کہ یہ امینڈمنٹ ہے نکاح نامے کا, اور یہ امپروومنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے حساب سے آپ شادیاں کر سکتے ہیں. یہ صرف قبول السلام علیکم نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں آپ, اس کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کو ماسز تک پہنچایا کیسے جا سکتا ہے. یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے جو بڑی کمپریہنسو کتاب لکھی ہے, تو آپ سوچ کے بتائیے گا. پہلے میں ان سے آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے, اور یہ ہماری کمیونٹی کے سبھی لوگوں کو سوچنا چاہیے. مجھے لگتا ہے مساجد اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
تو ہم مساجد میں جو ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں, جو ائمہ ہوتے ہیں, ان کی باتیں لوگ بہت غور سے سنتے ہیں, خاص طور سے جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اس کو بہت دھیان سے سنتے ہیں, خاص کر چھوٹے شہروں میں یا ٹیئر 3 جی اس میں بھی, چاہے گاؤں دیہات ہو, گاؤں دیہات میں بھی ان کی ایک بہت ہی الگ جگہ ہوتی ہے. جی, ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. جی, لیڈرشپ انہیں کی ہوتی ہے, جو وہ کہتے ہیں وہی وہ مانتے ہیں. تو پہلے ہم ان سے کانٹیکٹ کریں, ان کی پہلے کوئی ایک کانفرنس ایسی ہو جس میں کہ ان کو بلایا جائے, ان سے باتیں کی جائے, ان تک یہ بات پہنچائی جائے, تاکہ وہ پھر اپنے خطبوں کے ذریعے وہاں پہ جو ٹاؤنس کے لوگ ہیں یا جو گاؤں کے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں, اور وہاں تبدیلی لانا ضروری ہے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ بات فردوس سمجھ رہی ہیں کیونکہ یہ وکیل ہیں, میں سمجھ رہی ہوں کیونکہ میں نے سنگاپور اور دبئی اور سب جگہ مسلم خواتین کو دیکھا کہ کتنی امپاورڈ ہو گئی ہیں, اور دلی میں بھی دیکھا ہے. لیکن جو لوگ ابھی بھی وہاں پہ ہیں, جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں اور جو بی ٹاؤنس میں ہیں, ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ سرے سے نکار ہی دیتے ہیں عورت کے کسی استتو کو, عورت کے کسی وجود کو. یہ انٹرسٹنگ انہوں نے بات کہی کہ وہ تو سرے سے نکار ہی دیتے ہیں. مردوں کا تو جو پوزیشن ہے وہ ہے, لیکن عورتوں کی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماسز تک کیسے پہنچایا جائے, کیونکہ مسلمانوں میں بھی تو اتنے فرقے ہیں, چاہے مسلم شیعہ ہوں یا سنیز ہوں, تو کیسے اس کو پہنچایا جائے؟ بیسیکلی جو ہے میں نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. 3 پوائنٹ میں نے اٹھائے ہیں. پہلا تو ہمیں ایجوکیشن جو ہے وہ گاؤں کے چپے چپے پہ پہنچانی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور وہ ہم جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا جو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں اس کے دونوں ڈائمنشن آپ کو بتانے پڑیں گے. ایک تو صرف کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں, اور ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی تجربہ کار ہی آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے, یا پھر جو اس کی اچھے نالج رکھتے ہیں. اس کے لیے علماء کو آگے آنا پڑے گا. اگر جیسے ہم نکاح کے ٹاپک کی بات کریں تو اس میں جانتے سبھی ہیں, لیکن ایکچولی میں اسے صحیح سے یا تو سمجھ نہیں پائے وہ, یا سمجھا نہیں پا رہے ہیں اپنے بچوں کو. کیونکہ نکاح میں کلیئر کٹ حدیث ہے کہ 4 چیز کے بنا شادی نہیں ہو سکتی, نکاح نہیں ہو سکتا. ایک تو لڑکا لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے, یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے. یعنی کہ ولی اگر راضی ہے, لڑکا لڑکی راضی نہیں ہے, تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو ہر حال میں لڑکی کی بھی رضامندی حاصل کرنی ہوگی, لڑکا کی بھی رضامندی حاصل کرنی ہوگی, اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتا. لیکن ساحل صاحب جی, اگر جن علماؤں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم کہہ تو ان کو علماء رہے ہیں, اور ایک بھائی میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے ملا کا اسلام اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کا اسلام. تو وہ تو ملا کا اسلام مانتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن کی جب پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا بسم, مطلب پڑھو تم. جی, ہم جو کہہ رہے ہیں اسے تم آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کرو. یہ اللہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی. آپ کہہ رہے ہیں ساحل صاحب اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ماسز تک اس چیز کو ان لوگوں کے ذریعے کیسے پہنچایا جائے جو خود ہی نہیں اس چیز کو مانتے ہیں کہ لڑکیوں کے حق ہونے چاہیے. یہ وہ ملا والا اسلام خود بھی فالو کر رہے ہیں اور باقیوں سے بھی فالو کر رہے ہیں. اس کے لیے ملا والا اسلام فالو کرنے, ان کو بھی فالو کیجئے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ اللہ والا اسلام کو فالو کیجئے. کیونکہ جب اللہ, حضور اور اللہ کے بیچ جو رشتہ ہے اس سے زیادہ قریبی رشتہ تو کسی مسلمان کا نہیں ہے نا. جی, جب اللہ نے اپنے سب سے قریبی بندے, سب سے پیارے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اقرا بسم, پہلے پڑھو تم. جی, ٹھیک ہے نا, تو آپ پہلے پڑھیے, پھر سمجھیے اس کو, پھر اس کے بعد آپ کیجئے. آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ سامنے والا صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے, تو ہم کیسے اسے سمجھیں؟ جو بولے گا وہ ماننا ہی پڑے گا ہمیں. اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا, اور وہ بھی عربی میں پڑھنا پڑے گا. اگر خود کے تھاٹ پروسیس آپ کو ڈیولپ کرنے ہیں تو آپ کو عربی سیکھنی ہوگی, کیونکہ آپ کب تک دوسرے کی ترجمہ پڑھ کے آپ کام چلائیں گے. ایسے پوائنٹ ہے, بالکل پوائنٹ ہے ان کا. آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے, اور قرآن حدیث کو براہ راست خود سمجھیے, نہ کہ کسی کے تھرو سمجھیے. میں حلیمہ صاحبہ, میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ فرقے بہت ہیں, شیعہ ہیں, سنیز ہیں, اب ہم یہ نہیں مانتے, ہم وہ نہیں مانتے. ان ساری چیزوں کے رہتے اس کو ماسز تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم اتنا حصہ مانیں گے, ہم اتنا نہیں مانیں گے. جی دیکھیے, فرقے تو رہیں گے ہی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے, لیکن جنت میں کوئی ایک ہی فرقہ جائے گا. تو اس لیے ہمیں فرقے کو تو سامنے رکھتے ہوئے, میں تو اس کو فرقوں کو اگر ہم پازیٹیو وے میں لیں تو ہم اسے ڈائیورسٹی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں, یہ پازیٹیوٹی ہمیشہ پازیٹیو آسپیکٹ کو سامنے رکھ کے یاد جانا چاہیے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جیسے کہ یہ جو نکاح ہے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, تو سماج میں کسی بھی فرقے کا انسان ہو, ہر کوئی چاہے گا اس کی بیٹی خوش رہے, ہر کوئی چاہے گا اس کے بیٹے کو سکون ملے,
ہر کوئی چاہے گا کہ اس کے جو معاشرے کی زندگی ہے وہ اچھی گزرے. تو اس معاملے میں, نکاح کے معاملے میں یا نکاح نامے کے معاملے میں سبھی کو یہ جو ماڈل ہے یہ پسند آئے گا کہ جو ہم شرائط کی بات کر رہے ہیں ان شرائط کا اس نکاح نامے کے ماڈل میں ہونا کتنا ضروری ہے. اس کو آپ میسج تک آپ کیسے پہنچا رہی ہیں؟ کیا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا رہی ہیں یا لوگ آپ کے جائیں گے اور لوگ بالکل بی ٹاؤن سی ٹاؤن میں جا کے بات کریں گے؟ آپ کیسے اویئر کرائیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات جو میں کر رہی ہوں اپنی پرسنل کوشش وہ یہ ہے کہ میں جب بھی کہیں پہ بھی اپنے رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں یا اپنے چینل کے ذریعے, جو بھی جہان من میرا چینل ہے اس کے ذریعے, جہاں کہیں بھی میں کسی بھی لڑکی کو دیکھتی ہوں کہ اس کے لڑکے کو یا لڑکی کو کہ اس کے رائٹس کا پامال ہو رہا ہے, تو ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور ہمارے بہت سارے ایسے مسلم مسئلہ بورڈ کے کاؤنسلرس ہیں ہمارے کانٹیکٹ میں, ہم وہ تمام کیسز ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ یہاں اس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس لڑکے کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو پھر وہ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور پھر والدین کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ نے غلطی کی اس بیٹی کے معاملے میں, اب جو آپ کی دوسری بیٹیاں ہیں یا دوسری بھتیجیاں یا بھانجیاں یا اور بھی جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کے معاملے میں یہ غلطی نہ کریں, بلکہ آپ اس طرح کی باتیں پہلے طے کر لیں. وہ تو تب ہے کیونکہ آپ خود پہنچ پا رہی ہیں, لیکن مسلم کمیونٹی میں اتنے فرقے ہیں کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے آپ کا نکاح نامہ. نہیں, یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہو, یہ ماڈل نہیں ایکسیپٹیبل ہو, اس میں ترمیم کر لیں, اس میں وہ چینجز کر لیں, کر سکتے ہیں, جی وہ چینجز کر لیں, کیونکہ اسلام کے دائرے میں ایز فار ایز دے آر فالوئنگ دا اسلام اینڈ دے آر ود ان دا لمٹ آف دا شریعہ, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیے ہمارے یہاں ایگو بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے جو بات کی ہے کہ فرقے ہیں, تو اس میں ایگوئزم اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی چیز مان لیا کہ اس مسجد سے کوئی چیز اناؤنس کی گئی ہے تو دوسری مسجد والے اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو ٹھیک ہے, آپ نہ کریں, آپ موڈیفائی کر لیں, آپ کو پوری اجازت ہے, لیکن جہاں تک ہمارے سماج کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کے آپ حق میں تو بولیں, اس کے حق کے بارے میں سوچیں آپ. اور لڑکے لڑکیوں کو میں تو چاہتی ہوں ہمارے لڑکے لڑکیاں اس ملک کے لیے پروڈکٹیو بنے, جو کہ عام طور پہ اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کچھ کیسز میں کیونکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں اتنے پریشان رہتے ہیں. شادی ہوئی نہیں کہ میں ابھی شادی ہوتی ہے نا, میں بالکل ایسے کہتے ہیں نا کراس فنگر کر کے بیٹھی رہتی ہوں کہ اب 2 مہینے کے بعد کچھ نیوز پوچھا جائے گا کہ خوشخبری ہے کہ نہیں. خوشخبری نہیں ہے, وہ خوشخبری نہیں ہے میڈم, اب وہ نہیں. 2 مہینے کے بعد یہ نیوز نہ آ جائے کہ چپکلی شروع ہو گئی ہے اور ڈیورس کی نوبت آ گئی. یقین جانیے میں دل تھام کے بیٹھی رہتی ہوں. کسی کا بھی شادی میں گئی, پھر 2-3 مہینے گزرتے ہیں, میں سوچتی ہوں چلو اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی, لیکن پھر معلوم ہے کہ 4تھے مہینے میں آ جاتی ہے سامنے. اچھا, تو یہ معاملہ ہو گیا ہے. اس لیے لڑکے لڑکیوں کا پرسکون زندگی گزارنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب کمپرومائز کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں, لڑکے فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو یہ آپ نے اچھا جوڑا ہے. اس سے میں لنک کرنا چاہتی ہوں یہ سوال فردوس صاحبہ کہ کیا ڈیورس کے کیسز بڑھے ہیں آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ یو ان دیٹ اسپیس, کیا مسلمانوں میں ڈیورس کے کیسز بڑھے ہیں کیونکہ مسلمان لڑکے لڑکیاں دونوں ہی اپنے رائٹس کے لیے زیادہ اویئر ہو گئے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے ڈیورسز پہلے بھی ہو رہے تھے, اب بھی ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں, بٹ آئی بلیو کہ جو اویئرنیس ہوئی ہے اس کی وجہ سے کم ہوئے ہیں. اچھا ہے, بٹ ہاں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ڈیورسز بڑھ گئے ہیں, بیکاز لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اس بارے میں. تو جب ہم ڈسکشن تب کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر چیز جو ہے یہ نہ ہو. اچھا کس وجہ سے ڈیورس ہوئی, فلانی فیملی میں ڈیورس ہوئی, کیوں ڈیورس ہوئی, اچھا یہ وجہ تھی کہ وہ لڑکی پڑھنا چاہتی تھی, اسے پڑھنے نہیں دیا, پہلے نہیں ڈسکشن ہوا اس بات. وہ یہ چاہتے تھے کہ چھوٹے گھر کی کوئی لڑکی کو لے کے آئے اور اس کو دبا کے رکھیں, بٹ وہ تو اس نے آواز اٹھا لی. اس سے اویئرنیس ہو جاتی ہے. کئی فیملیز جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر سعدیہ نے بتایا کہ جہاں ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا گھریلو لڑکی آ جائے, یس, بٹ سب نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ فیملیز نہیں ایکسیپٹ کر پاتی ہیں. بالکل. تو اب پیرنٹس اس بات سے اویئر ہو گئے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی لڑکی آئے, پڑھی لکھی لڑکی آئے, ہاں, جو نوکری کرے اور ہمارے بیٹے کو بھی فائنینشلی سپورٹ کرے, ہمارا بیٹا انہیں فائنینشلی سپورٹ کرے. اچھا, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ فارن کنٹری میں جا کے رہے, تو پہلے سے ہی اس چیز کے اوپر ایک ڈسکشن ہوتا ہے, بیکاز انہوں نے آلریڈی دیکھا ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز میں چاہ تو کچھ اور رہے تھے لڑکے والے, مگر کچھ اور ہو گیا, اس وجہ سے ڈیورس ہوئی. تو اب بہت ہی ویل ڈیسائیڈڈ, ڈیلیبریٹڈ, بہت سوچ سمجھ کے رشتے کیے جاتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ڈیورسز بڑھ گئے کیونکہ وہ ڈسکشن ہوتا ہے. پہلے ڈسکشن ہوتا نہیں تھا, لوگ بات نہیں کرتے تھے اس بارے میں. دس از دا ریزن. میں یہ ہمیشہ یہ تو ریٹ آف ڈیورس بڑا نہیں ہے, بڑا کہہ رہی ہیں کمی ہوا ہے, کم, مگر ڈسکشن پہلے لوگ پرانی ڈسکشنز آ رہی ہیں. بالکل. اور لوگ اس کو اسی وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگ اویئر ہو. دیکھیں آگے نہ ہو. میں یہ بات کہتی ہوں کہ ریپ کیسز پہلے بھی ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں, اس وقت بھی کسی کا ریپ ہو رہا ہوگا, مگر پہلے اس کو لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے, بیکاز اے ریپ سروائیور واز
taken as the reason for that rape only. مگر اب اس کو اس کے بارے میں ڈسکشن اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ریپ سروائیور کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ تو اس لڑکے کی یا اس مرد کی غلطی ہے جس نے کیا, یا اس کے ماں باپ کی جس کو سمجھایا نہیں. سملرلی اس کو اس فارمولے پہ ڈال دیں کہ ڈیورس ریٹس بڑے نہیں ہیں, اٹ از اونلی ڈسکشن اباؤٹ اٹ ہیز انکریزڈ, تو اس سے اویئرنیس ہو جاتی ہے. لیکن یہ انلائٹنڈ ویو ہے, میں یہ کہوں گی. اگر آپ ابھی بھی ماسز میں یا بلو بی پی ایل والے لیول پر جائیں, وہاں تو لوگوں کو ابھی بھی ریپ وکٹم اگر عورت ہے, حالانکہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, بات صحیح ہے. ڈیورس میں بھی آپ دیکھیں, ڈیورس میں بھی سیم چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارے اب خربوزہ کاٹنے کو بولا ساس نے تو اس کے اوپر لڑائی ہو گئی, جبکہ ایسا ہوا نہیں ہوتا. خربوزے کے کاٹنے تک پیچھے بہت ساری چیزیں, بہت ریزنس ہو سکتے ہیں کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتی تھی پڑھنا چاہ رہی ہو, یا وہ یا شک کر رہا ہے ہسبینڈ, یا کچھ اور مینٹل ابیوز جو ہے مجھے لگتا ہے فزیکل ابیوز سے زیادہ بات چھوٹی سی پہ خربوزے پہ آ گئی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں ساحل صاحب کہ کہتے ہیں کہ نکاح دو خاندانوں کے بیچ میں ہوتا ہے, کہاں تک راضی؟ جی بالکل, دو خاندانوں کے بیچ ہی نکاح ہوتا ہے. آپ مطلب کہ جب تک آپ کسی خاندان کو نہیں سمجھیں گے, آپ نے کہیں سے بہو لے کے آئے کہیں سے, یا پھر آپ نے اپنے بیٹی کو کہیں دیا, آپ ایسے ہی تو نہیں دے دیں گے نا. آپ پہلے پورے خاندان کو سمجھیں گے کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا, میری بہن کو خوش رکھ پائے گا, یا میری بہن کا جو مینٹل لیول ہے اس مینٹل لیول پہ سامنے والی فیملی ہے بھی یا نہیں ہے. سپوز دیٹ میری بہن ڈاکٹر ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کا جو رشتہ ہو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر سے ہی ہو. اچھا ایسا, یہ چیزیں کیونکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات ہوتی ہے, کیونکہ زندگی انہیں گزارنی ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ قطع کلام نہیں, آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ خاندان نہیں, آپ مجھے اس غلط وے میں لے کے چلے گئے, میں وہ نہیں کہنا چاہتا. ایڈ کرنا چاہوں گی میں ایک بار, میں آپ سے معافی مانگنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کو بیچ میں کاٹ رہی ہوں. ایک باری ڈاکٹر سعدیہ کے ساتھ ہی ایک پروگرام میں تھی میں, تو وہاں پر انہوں نے آڈینس میں سے ایک لیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہم نے تو لڑکی لائی اور ہم نے سوچا اب ہم آرام کریں گے, اور جو ہے اب ہمیں پھر بھی خود ہی کھانا بنانا پڑتا ہے, صفائی کرنی پڑتی ہے, اور جو ہے وہ تو جاب پہ چلی جاتی لڑکی. تو میں نے ان سے کہا اگر آپ کو میڈ لانی تھی تو میڈ لے آتے, یہ کیوں لائے آپ؟ ویسے میں یہ ایگزامپل پرسنل دینا نہیں چاہتی, لیکن یہ میرے شوہر بھی کہتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ وہ اس سے کیوں نہیں کرواتے ہو سم تھنگ, تو وہ یہ کہتے ہیں میں میڈ تھوڑی لے کر آیا ہوں. بالکل بالکل, خاندان میں کچھ لوگ کہتے ہیں, خیر ہمارے ان لاس تو کافی ماشاء اللہ انلائٹنڈ ہیں, لیکن یہی ہوتا ہے کہ میڈ نہیں لے کر آیا ہوں, میں کچن میں کام کرتی ہوں, تو وہ آ کے میرے باقاعدہ مدد کراتے ہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس انڈرسٹینڈنگ لیول جو وہ ایٹ لیسٹ اتنا برابر ہو کہ باقی کی زندگی وہ آسانی سے ہوئی. وہ اگر کچھ کہے تو سامنے والا اس کو بات کو جگہ دے, سامنے والا کچھ کہے تو وہ اس بات کو جگہ دے, اور یہ تبھی پاسبل ہے جب دونوں کا انڈرسٹینڈنگ لیول سیم ہو. اسی لیے کفو کہا گیا اسلام میں, کفو جب شادی بیاہ کی بات ہو تو وہ ضرور ایک کفو دیکھ لیں گے. مطلب ایسا نہیں کہ لڑکی تو بہت ہی انلائٹنڈ ہے, بہت پڑھی لکھی ہے, اور اس کی آپ رشتے میں چاہے آزاد بھائی تھا جو درزی تھا اس سے آپ نے کر دیا. آپ کو لگتا ہے کچھ الہام ہوتا ہے, میں جو پوچھنے والی ہوں اس کا ذکر آپ کر دیتی ہیں. تو میں یہ اب آپ سے پوچھنے والی ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز بہت ہوتے ہیں, ساؤتھ کی لڑکی ہے, پنجاب کا لڑکا ہے, اینڈ وائسی ورسا, اور وائسی ورسا. میں کشمیر سے ہوں, میرے ہسبینڈ یو پی سے ہیں, بتائیے تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو یہ بتائیں کہ کلچرل ڈفرینسز جب ہوتے ہیں لڑکے لڑکی میں, تو کہاں تک یہ پاسبل ہے کہ دونوں کلچرلی اویئر ہوں اور شادیاں اس وجہ سے کامیاب ہو, نکاح کامیاب ہو؟ دیکھیے آج کے زمانے میں تو یہ کافی آسان ہو گیا ہے, کیونکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا جو گلوبل ولیج ہے. جی, تو اب کلچر کے بارے میں ویسے یہ کہنے کی بات ہے, گلوبل ولیج بھی ہے, لیکن اگر کوئی ساؤتھ انڈین لڑکی اگر وہ کشمیر میں چلی گئی اس کے لیے تو بالکل ہی الگ ہے, یا لڑکا اس فیملی سے ادھر چلا گیا تو بہت ڈفرینس. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے یہ جو آپ ریجن کی بات کریے, مجھے لگتا ہے ریجنل ڈفرینسز سے زیادہ جو ہے ڈینجرس ہوتا ہے مینٹل ڈفرینس. جی, آپ ایگری کرتے ہیں ساحل صاحب؟ مینٹل ڈفرینس, جی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کا آپس میں ملنا بہت ضروری ہے. اب کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی نیگیٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں, بہت ہی ہوتے ہیں کلوز مائنڈ ہوتا ہے, بہت ٹریڈیشنل مائنڈ کے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, نئی چیز کو کچھ آپ کو ٹرائی نہیں کرنے دیتے. جی, تو ایسے میں اگر دونوں لڑکے لڑکی میں ڈفرینس ہوتا ہے تو پھر بہت سے
کانفلکٹس ہوتے ہیں. اس لیے اس مینٹل لیول کو دیکھنا ضروری ہے. اسی لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی اگر ملنا چاہتے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں. اگر وہ مینٹل اسٹیٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مینٹل اسٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, صرف اسی بنا پہ. بہت سارے لوگوں نے تو میڈیکل چیک اپ بھی اب کرواتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ ہو. کچھ لوگ اس سے آفینڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. ساحل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, میرے پاس ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ کے پاس جو یہ ساحل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جلدی سے پوچھ کے بتا دیجیے کہ ان کی کتاب کی انگریڈینٹس کیا ہیں, مطلب کتنے چیپٹرز ہیں آپ کے, اور اس میں میری کتاب میں ٹوٹل 16 چیپٹر ہیں, 15-16 چیپٹر ہیں, مجھے اچھے سے یاد نہیں 16 ہوں گے یا 15 ہوں گے. تو اس میں سب سے پہلے میں نے نکاح کے بارے میں بتایا, نکاح کیا ہے اور نکاح شادی یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ میں نے جمع کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے صرف نکاح کے بارے میں بتایا کہ نکاح کیا ہے, قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے بعد میں نے نکاح کی جو بنیادی شرائط ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. جیسے کہ نکاح کے 3-4 بنیادی شرائط ہیں, جس میں ایجاب و قبول پہلی شرائط ہے, یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے. دوسرا آپ کو ولی کی رضامندی ضروری ہے. ولی کہتے ہیں لڑکے کے گارجین کو یا لڑکی کے گارجین کو, جو بھی گارجین ہے. اس کے بعد آپ کو مہر کا دینا ضروری ہے, لڑکا جو ہے لڑکی کو مہر ادا کرے گا. اور چوتھا ہوتا ہے ولیمہ. ولیمہ کا سینس یہ ہے کہ وہ اعلانیہ, آپ اعلانیہ کر لیجیے. اعلانیہ کے کئی فارم ہیں. آپ جیسے اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 گواہ کافی ہیں, یعنی 2 لوگوں کے بیچ اعلان ہو گیا مطلب اعلان ہو گیا. اگر سماجی طور پہ دیکھتے ہیں تو مسجد میں اعلان کر دیجیے, وہ بھی کافی ہے. ولیمہ بھی اسی کا ایک شکل ہے, اعلان کرنے کا ہی ایک شکل ہے کہ جو آپ کے دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ سب کو, کیونکہ اگر مسجد میں اعلان کیا تو آپ کے محلے والے جانے, آپ کے رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے. آپ نے کل وہ محلہ چھوڑ کے کہیں اور شفٹ کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ ساحل صاحب میں یہاں پہ روکنا چاہتی ہوں آپ کو. آئی وانٹڈ یو ٹو گیو می دا لسٹ آف چیپٹرز دیٹ یو ہیو آن دس. تو ہاں اگر آپ وہ کہہ دیں کہ پہلا نکاح پر ہے, دوسرا ولیمے پر ہے, تیسرا اس پر ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, اسے اپنی لسٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ ینگ ہیں اور نوکری کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے آپ بتا دیں مجھے پھر سے ایک بار. میں نے MBA بھی کر رکھا ہے اور ابھی میرا M.Tech چل رہا ہے. یہ ان کا M.Tech چل رہا ہے, اور یہ کتاب انہوں نے اپنی بہن کے لیے لکھی ہے جو انہیں نکاح میں اسے گفٹ کریں گے. تو جی, اور آپ مجھے جلدی سے وہ چیپٹر سارے بتا دیں. اور ایک سوال مجھے آپ لوگوں سے ہے مین وائل کہ مہر کے بارے میں, نکاح نامے میں مہر کی کیا امپورٹنس ہے, اور اگر دونوں لڑکا لڑکی مان لیجیے جو بھی لکھا گیا نکاح نامے میں اس سے راضی نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ریکورس ہے ادر دین دا لیگل. سب سے پہلے تو میڈم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہر ہے کیا چیز اور کیوں دیتے ہیں. تو دیکھیے, جب ایک لڑکی اپنے آپ کو لڑکے کے حوالے کرتی ہے اور اپنے مطلب کہ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو لڑکے کی کفالت میں چلی جاتی ہے, اپنے آپ کو سپورٹ کر دیتی ہے, تو اس کے لیے ایک اسلام نے جو چیز رکھی ہے اس کو تحفے کے طور پہ دینے کے لیے وہ مہر ہے, کہ اسے مہر ادا دیا جائے. اور اسے شادی سے پہلے دینا چاہیے, نکاح کے بعد. تو مہر کی 2 صورتیں ہیں, ایک ہے معجل جو عین سے ہوتا ہے معجل, اور ایک ہے معجل جو حمزے سے ہے. تو جو معجل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی دے دینا آپ کو. اجرت کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے جلدی کے لیے. تو اگر ہم ادھر نکاح کیا ادھر وہ مہر دے دیا, جو بھی طے ہوا ہے آپس میں وہ بھی لڑکے کی حیثیت کے حساب سے طے کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں چلتا چلا آیا تو ہم وہ طے کریں گے, ایسا نہیں ہے. لڑکا جتنا کماتا ہے اس کی کمائی کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کے پاس جو موروثی جائیداد ہے یا جو بھی چیزیں اس کے مطلب جو اس کے پوزیشن میں جو اس کے ویلتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مہر کو طے کرنا ہوگا. تو ایک ہوتا ہے معجل نکاح کے ساتھ ساتھ ہی وہ دے دیتے ہیں نکاح کے فوراً بعد, اور ایک ہوتا ہے معجل. دونوں کا ذکر نکاح نامے میں ہونا ضروری ہے. اگر معجل ادا کر دیا تو وہاں لکھا جائے گا کہ لڑکی کو اتنی رقم یا اتنا سونا چاندی جو بھی طے ہوا تھا وہ مل چکا ہے. اور اگر معجل ہے تو وہ کتنی مدت میں دیں گے. یا میں بتا دوں مثالیں کہ ہمارے یہاں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس میں لڑکی کو زمین دے دی گئی تھی مہر میں, اور وہ زمین ایسی ہے کہ جس زمین کی پیداوار پورے گھر پریوار کھا رہا ہے, اس کو بیچا بھی جا رہا ہے, اور اس لڑکی کو اجازت تک نہیں کہ زمین کا ایک دھور بھی بھیج سکے. تو پھر اس طرح سے مہر دینے کا کوئی فائدہ نہیں. مہر آپ دیں تو آپ اس نیت سے دیں کہ وہ لڑکی ہی کی وہ پراپرٹی ہو گئی ہے, وہ لڑکی اس پہ جو چاہے, اس کا اختیار لڑکی کا اختیار ہے, جو چاہے وہ کر سکتی ہے. جی سعدیہ صاحبہ, معاف کیجیے گا فردوس صاحبہ, ابھی جو یہ سوال ہوا بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی کہ مان لیجیے نکاح نامے کی بہت ساری چیزیں, ماڈل نکاح نامے کو بھی کر لیا لیکن اس سے
تیار نہیں ہیں, ان شرطوں کو مان نہیں رہے ہیں لڑکا لڑکی, تو ان کے پاس کیا ریکورس ہے, پرابلم سالو ہی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے بیسک تو یہ ہے کہ جب نکاح نامے میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے وہ پہلے تو پارٹیز دونوں ویسے ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں شادی فکس ہونے سے پہلے کہ کیا ہمیں یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں, کہ بھائی یہ کنڈیشنز ہے. نکاح نامے میں تو صرف آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اتار رہے ہیں, بالکل ڈاکیومنٹ کر تو رہے ہیں. اگر کہیں آپ کی جائز شرائط ہیں, مطلب یہی ہے فار ایگزامپل کہ آپ اگر ہمیں مہر دے رہے ہیں تو ہمیں وہ جو ہے پرومپٹ ڈاور اسی وقت چاہیے, یا اگر آپ ہمیں یہ جیسے بتایا انہوں نے کہ زمین ہے تو وہ بھائی پھر ان کے نام پہ ہو, لڑکی کے نام پہ ہے, وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ پوری فیملی کے نام پہ آپ نے, وہ تو نہیں مانا جائے گا. تو یہ ساری کنڈیشنز پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کریں, اس کے بعد آپ شادی فکس کریں. وہ تو ہم نے ابھی اس بارے میں بات کی. میں چونکہ میرے پاس 3 ہی منٹ رہ گئے ہیں, اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ان کیس اس کے باوجود اگر ڈفرینسز ہو رہے ہیں تو ریکورس کیا ہے لڑکا لڑکی؟ اب اگر یہ آلریڈی نکاح نامے میں رائٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, دونوں پارٹیز نے اس پہ سائن کر دیا ہے, اس کے بعد تو یہ ہو گیا ایک سول کانٹریکٹ. You will have to abide by it. You are bound. اچھا, اس کے لیے میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نکاح نامہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس میں ایسی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو نوٹرائز کرائیں, آپ اس کو رجسٹر کرائیں, بیکاز وہ پھر بہت ہی زیادہ لیگل ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. آپ کو ٹھہرنا ہوگا اگر آپ نوٹرائز کریں. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اگر سامنے والا آپ کی کنڈیشنز, آپ کے جذبات نہیں سمجھ رہا, تو آپ کیوں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ either party, either of them. I'm not saying کہ لڑکیوں کی فیور میں نہیں کہہ رہے, دونوں طرف سے. یعنی جب وہ نہیں اگری کر رہے ہیں, پہلے اگری کر گئے تھے, تو دونوں کمی تو خامی تو کہیں ہے. Compromise has to be there. بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, ایوری ریلیشن شپ نیڈس اے کمپرومائز. جی جی, میں واپس آتی ہوں. ساحل صاحب نے لسٹ بنا لی ہوگی تو جلدی سے مجھے بتا دیں. میں نے ٹوٹل 16 چیپٹر اس میں ایڈ کیے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. نکاح ہے, اس کا مختصر سا تعارف میں نے کیا ہے, اور نکاح کے ساتھ میں نے شادی اور باقی ادر ریلیجن جو ہے ان سارے ریلیجن کو ملا کے میں نے نکاح کا ایک سمپل ڈیفینیشن تیار کیا. اس کے بعد نکاح کو صرف قرآن, حدیث اور اسلامک پرسپیکٹو سے میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ نکاح کیا ہے. اس کے بعد آتی ہے نیت, کیونکہ ہر چیز نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نیت کے بعد اس طرح سے آپ کو بتانا ہوگا کیونکہ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. جی, نکاح کی نیت ہو گئی. اس کے نکاح کی حالتیں ہیں, جیسا کہ بتایا فرض اور کیا کہتے ہیں سنتیں, حرام, یہ ساری چیزیں کس کے لیے فرض ہے, کس کے لیے حرام ہے, یہ ساری چیزیں. پھر نکاح کی عمر کیا ہونی چاہیے, اس کو ڈسکس کیا ہے. پھر نکاح کے لیے حرام اور حلال رشتے کون کون سے ہیں, کس سے آپ کر سکتے ہیں اور کس سے آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ڈسکس کیا ہوں. نکاح کی بنیادی شرط کیا ہے, اسے ڈسکس کیا گیا ہے. نکاح کی کتنی قسمیں ہیں جن کا ذکر حدیث اور قرآن میں ملتا ہے. اس کے بعد نکاح میں خاندان, جات پات اور مالی حیثیت کی کیا اس کی اہمیت ہے, اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے. پھر خطبہ نکاح کو ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد نکاح کے جو امپورٹینس اور اس کے بینیفٹس ہیں اسے میں نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد پھر ولیمہ کو ڈسکس کیا ہے میں نے. پھر اس کے بعد اس میں ایک امپورٹنٹ چیپٹر میں نے 2 امپورٹنٹ چیپٹر ہیں اس میں, اور جس میں کہ نکاح کے متعلق جو ویسے کام, ویسے رسم جو کہ مطلب کہ ہر فیملی میں ہو رہے ہیں لیکن وہ قرآن اور حدیث کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. انٹرسٹنگ. جی, ان ساری چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا ہے. اور 16واں چیپٹر جو تھا وہ یہ ہے بدلاؤ کا چیپٹر, ہم کیسے بدلاؤ لا سکتے ہیں. ویری نائس. یہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. میں ویسے یہ میں مانتی ہوں کہ نکاح نامے سے سولوشن کیسے ہوگا, سسٹمیٹک چینج ان بیہیویئر ہونا ضروری ہے, جس کے لیے 13 سینچری میں ہلاکو خان نے جب سیج آف بغداد ہوا ہے تو اس وقت سچ پوچھے تو میں پتہ نہیں کتنا میرے پر فتویٰ جاری ہو جائیں گے یہ بات کہنے کی, لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں کے علماء اور جو سول سوسائٹی جو ڈسکس کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ ٹکنے کے کتنا اوپر کپڑا ہونا چاہیے نماز کے لیے, گدھے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے, اور فش آپ کی جو ہے وہ حلال ہے کہ طبعی ہے. وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی, اور 13 دن کے اندر ہلاکو خان نے 20 لاکھ سویلین لوگوں کو مارا, جو کہ عرب کنٹریز کے سورسز کہتے ہیں, اور 50,000 سولجرز, اور ہم لوگ یہی ڈسکس کرتے رہ گئے. تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ سسٹمیٹک چینجز لائیں, اور سسٹمیٹک چینجز میں جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے نکاح نامے میں تبدیلی جو ہے وہ ایک سسٹمک چینج بیہیویئر کا ایک طریقہ یا اسپیکٹ ہو سکتا ہے. اس پروگرام میں آنے کے لیے فردوس صاحبہ, حلیمہ صاحبہ اور ایاز ساحل صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.